फाइन गाइस, फाइन, ठीक है। पाक स्टडी के एक ज़बरदस्त लेक्चर, एक ज़बरदस्त एपिसोड में मैं आपकी खिदमत में इजाज़ अहमद हाज़िर हुआ हूँ। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल में आपको ज़रूर इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। अगर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल उसके वीडियोस में आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा। कंप्यूटर के भी कुछ कोर्सेज़ हैं, उसके हवाले से भी आपको वीडियो मिलेंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपको लाल रंग का सब्सक्राइब मिलेगा, आप उसे दबाइएगा और बेल वाला आइकन दबाइएगा ताकि आपको तमाम हमारी वीडियोस, जो नए वीडियोस आएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पाक स्टडी लेक्चर जो हमारा सीरीज़ चल रहा है। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप नोट्स बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो आखिर तक देखो। वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी। आप इसे अपना एक पूरा का पूरा जो है ना सवाल का जवाब बना सकते हो। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो आप इस सवाल को ज़रूर हल कर सकोगे अपने कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आते हैं अपने जो हमारा है 3 जून 1947 का मंसूबा। ये हमारा आज टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइन, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं 3 जून 1947 को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं, ये क्या था। 3 जून 1947 एक ऐसा मंसूबा था जिसे लॉर्ड माउंटबेटन पावर लाया था, जो आखिरी वायसरे था इस बरसगीर का। उसने लाया था इस मंसूबे को। इस मंसूबे को पसंद किया गया और इसी मंसूबे के बाद जो है ना पाकिस्तान को आज़ादी मिली। पाकिस्तान हिंदुस्तान से जुदा हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 जून 1947 का मंसूबा, लॉर्ड माउंटबेटन का तकर्रुर। इसका तकर्रुर ऐसे समझो हमारे लिए क्यों हुआ, तो आइए देखते हैं। लॉर्ड वेवल बतौर वायसरे ने न तो वेवल प्लान को कामयाब बना सका और न ही काबीना मिशन प्लान कामयाबी से हमकिनार हुआ। कांग्रेस की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में आधे काबीना मिशन प्लान पर अमल दरामद की कोशिश की, यानी सूबों के ग्रुप न बनाने और अबूरी हुकूमत और आइन साजी के कामों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अब जैसे कि आपको पता है लॉर्ड वेवल कहाँ था, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो नाकाम हुआ। उसके बाद क्रिप्स, उससे पहले क्रिप्स मिशन था, वो भी नाकाम हो गया था। वेवल प्लान था, वो भी जो है ना नाकाम हुआ था। काबीना मिशन था, वो भी नाकाम हो चुका था। तो बरतानिया ने जितनी चीज़ें भेजी, जितने प्लान्स भेजे, वो सारे के सारे नाकाम हो रहे थे। तो अबूरी हुकूमत जो थी वहाँ पे जो ना अमल, जो अबूरी हुकूमत थी वहाँ पे आइन साजी का जो काम था वो भी जो है ना शुरू हो चुका था। तो जो चीज़ें थी वो सारे के सारे फेल हो रहे थे बरतानिया के। तो उसने क्या किया कि भैया अब जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन को तकर्रुर किया जाए ताकि ये जो है ना बरसगीर के मसाइल को हल कर सके। कायद-ए-आज़म ने मसलतन अबूरी हुकूमत में तो मुस्लिम लीग को शरीक होने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने आइन साज असम्बली के इजलासों का बाइकाट करने का फैसला किया। कायद-ए-आज़म ने क्या किया, अपने मुस्लिम लीग के जितने भी अरकान थे उन्हें कहा कि भैया इस अबूरी हुकूमत में फ़िलहाल तो शरीक हो जाओ जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन जितने भी आइन साज असम्बली के इजलास थे उसमें जो है ना कायद-ए-आज़म ने बाइकाट कर दिया था कि मैं जो आइन साज के ऊपर जो बात होगी मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। कायद-ए-आज़म ने पूरे प्लान पर अमल दरामद चाहते थे। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि जो काबीना मिशन प्लान था वो उस पर पूरा जो है ना अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया। बस अबूरी हुकूमत तश्कील हुई, फिर आइन साजी के काम जो है ना शुरू हुए, तो ये सिलसिला चल रहा था। इस तरह आइन साजी का अमल जारी ना हो सका। लाजमन जब दो जो है ना जो क्या कहते हैं इसको, सियासी पार्टियां थी, उनमें से अगर दूसरी सियासी पार्टी भी जो है ना शामिल ना हो तो आइन साज कैसे बनेगा। अभी भी पार्लियामेंट में ऐसे बहुत सी मसाइल हैं, आप देखो तो पार्लियामेंट में जब तक अपोजिशन नहीं बैठेगी तो वो मसले हल नहीं होंगे। तो इसीलिए कायद-ए-आज़म जब वहाँ नहीं बैठे तो आइन साजी का मसला हल ना हो सका।
حساب برابر ہے، اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر برطانیہ نے سوچا کہ بھیا اب تو قائد اعظم بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں، عبوری حکومت میں آئین سازی بھی نہیں ہو رہا ہے، سارے کام میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کر دیا کیوں نہ کہ نیا جو ہے نا وائسرے کو تقرر کیا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ بھیا یہ جو برطانوی راج ہے انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز کرے جس سے دونوں پارٹیاں آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بھیا 20 فروری 1947 کو جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا لارڈ ایٹلی، اس نے اعلان کیا کہ برطانوی راج کو ہم ختم کریں گے جون 1948 تک برصغیر میں۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرے بنا کر بھیجا ہے۔ بھیا یہ جو ویول ہے اس کو ہم ہٹا رہے ہیں، ہم بھیج رہے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آپ کے پاس۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے نا 1948 والا جو ہمارا برطانوی راج ہے ہم اسے جون 1948 میں ختم کریں گے، بس ہمارا یہی جو ہے نا کام ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا عمل درآمد ہوتا ہے اس پر، نیا وائسرے کیسے ہوتا ہے، نیا وائسرے آپ کا اب کیا کرتا ہے، کیا کچھ۔ تو نئے وائسرے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاون ہے اس نے سب سے پہلے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے سیاسی جو پارٹیاں تھیں، بڑے بڑے جو قائد تھے سیاسی، جیسے کہ گاندھی تھے، قائد اعظم تھے، سب کو انہوں نے بلایا مذاکرات کے لیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا کہا ہوگا اس نے۔ سیاسی قائدین سے مذاکرات۔ ماؤنٹ بیٹن نے آخری وائسرے کی حیثیت سے اختیارات سنبھالتے ہی مختلف قائدین سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ اب یہ وائسرے آیا، اس نے سوچا کیوں نہ پہلے بڑے بڑے لوگوں سے جو ملاقات کیے جائے سیاسی پارٹیوں کے۔ تو سب سے پہلے اس نے قائد اعظم کا موقف حقائق اور اصولوں پر مبنی تھا، وہ پاکستان سے کم کسی اور حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اب وہ پہلے سب سے پہلے قائد اعظم سے ملے، لیکن قائد اعظم کو موقف وہی تھا کہ بھیا سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا پاکستان کو حل کیا جائے، ہمارے پاکستان کو ہمیں دیا جائے، ہمارے مسئلے کو حل کی جائے، یعنی کہ پاکستان کو جو ہے نا آزاد کیا جائے۔ 1945-46 کے انتخابات نے ان کے نقطہ نظر کو بالکل صحیح ثابت کر دیا تھا۔ اب 1945-46 والا جو انتخابات تھا انہوں نے ثابت کر دیا تھا مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کا حقدار ہے۔ وائسرے کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی صورت تخلیق پاکستان کو نہ روک سکے گا۔ اب وائسرے کو تو اتنا یقین تھا کہ بھیا اب جو ہے نا پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب قائد اعظم اپنے موقف پر ڈٹے ہیں، اپنے حقائق پر ڈٹے ہیں، 1945-46 کے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے، تو کون پاکستان کو روک سکتا ہے؟ اور متحدہ ہندوستان کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ جو کانگریس نے جو خواب دیکھا ہے کہ بھیا 1 یونٹ یعنی کہ ایک ہندوستان ہوگا، ایک اکھنڈ بھارت ہوگا، وہ بھی تو پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کو تقسیم پر آمادہ کیا۔ یہ جو تقسیم والا سلسلہ تھا کہ بھیا جو ہے نا پاکستان جدا ہوگا، ہندوستان جدا ہوگا، اس نے کیا کیا، ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا، ایک ایسا پلان کیا، اس نے جو کانگریسی رہنما ہیں ان کو بھی بلایا کہ بھیا قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں فی الحال اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کیا کرے گا پاکستان؟ اس کا پاکستان تو ختم ہو جائے گا چند ہی دنوں میں، بس آپ فی الحال تقسیم کے معاملے کو مان لو، قائد اعظم کو منانا ہے تو یہ بات مان لو۔ تو یہی سوچا اس لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاول نے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہو گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اندرون خانہ انہیں باور کرایا کہ ایسا کمزور اور کھٹا پٹا پاکستان بنایا جائے گا جو زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ دیکھو اب اس کانگریسی لیڈروں کو وہ دلاسا دے رہا ہے کہ بھیا ابھی فی الحال اس بات کو چھوڑو، قائد اعظم کو چھوڑو، وہ پاکستان کو جدا کرے، اس بات کو مان لو۔ کیا کرے گا پاکستان؟ یہ کھٹا پٹا کمزور پاکستان 2 دن میں جو ہے نا مر جائے گا۔ آنے والے دنوں میں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن خدا ذوالجلال کے کرم سے پاکستان بنا اور قائم بھی رہا۔ اب الٹا پلٹا ہو گیا۔ جو سوچا تھا اس بندے نے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاول نے، کانگریسی لیڈروں کو بھی منایا کہ چھوڑو پاکستان کو بننے دو، کیا کرے گا؟ 2 دن کے بعد یہی پاکستان جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان ہے اور چل رہا ہے۔
پاکستان کو ختم کرنے کے ناپاک کانگریزی عزائم ناکام ہوئے. جو کانگریس کے لیڈر تھے جو پاکستان کے خلاف تھے وہ ناکام ہو گئے سارے. ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازش نے پاکستان کو بننے سے کیا کیا؟ پاکستان کو بننے سے روک سکیں اور نہ اسے بعد ازاں انڈین یونین میں ضم کرنے میں کامیاب ہوئے. تو جو نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے جو سازش تو کیا لیکن پاکستان کو بننے سے انہوں نے روک نہ سکا، نہ کہ وہ اسے انڈین یونین میں اسے ضم کرنے کا جو ہے نا عزم کیا تھا انہوں نے، وہ ناکام ہوئے اس میں. چلیے جی نیچے دیکھتے ہیں. اب یہاں تک تو کلیئر ہو گیا کہ پاکستان جو ہے نا آزادی تک پہنچ گیا. ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کو کیا کیا؟ ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کو آزادی دینے کا منصوبہ تیار کیا. ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا کہ بر صغیر میں بھئی آزادی جو ہے نا آزاد کریں گے، مطلب جتنی بھی جو ریاستیں ہیں انہیں آزاد کیا جائے گا. دونوں بڑی جماعتوں سے مثبت رویہ کی یقین دہانی لے کر منصوبے کو برطانوی حکومت سے منظور کروایا. دونوں جو پارٹیاں تھیں، بڑی پارٹیاں تھیں، ان سے جو ہے نا یقین دہانی کروایا. کانگریس کو کہا بھئی پاکستان کو بننے دو فی الحال. قائد اعظم کو کہا کہ بھئی ہم آپ کے پاکستان کو مانتے ہیں، تقسیم کے معاملے کو مانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس نے برطانوی حکومت کو بھیجی کہ اس کو منظور کیا جائے. 3 جون 1947 کے منصوبے کی تفصیل درج ذیل ہے. اس منصوبے میں کچھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک منصوبہ بنایا، تو اس منصوبے میں کو کیا کیا تو اس نے برطانوی حکومت کو بھیجا تھا منظوری کے لیے. تو 3 جون 1947 کے منصوبے کا کیا پلان تھا؟ تو یہی پلان تھا جو ابھی نیچے آئے گا. اب اس کے کچھ اہم نکات ہوں گے. تو یہ پلان تیار کیا تھا ماؤنٹ بیٹن پاول نے، جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاول جو آخری وائسرے تھا ہندوستان کا، جسے لارڈ بیول کی جگہ پہ تقرر کیا گیا. اور اس نے جو منصوبہ پیش کیا، دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کیا، دونوں کی باتیں سنی اور پھر اس نے اس منصوبے کو اوپر بھیجا. کہاں بھیجا؟ برطانوی حکومت کو. تو چلیے دیکھتے ہیں 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات. حکومت نے تقسیم بر صغیر کا فیصلہ کر لیا. 2 مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے حکومت نے تفاصیل طے کی اور مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل مرتب کیا. اب حکومت نے تقسیم بر صغیر کا فیصلہ تو کر لیا، 2 مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف بھی اس نے تسلیم کر لیا اور مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں اس نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا حکومت نے. تو کیا لائحہ عمل تھا؟ چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا لائحہ عمل تھا کہ غیر مسلم اکثریتی صوبے یعنی کہ آسام آپ کا ہے، یو پی، سی پی، مدراس، بمبئی، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلم کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بھیا چلیے اب کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے کام یہی کیا کہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اکثریت کو دیکھتے ہیں. جو صوبے میں جو اکثریت ہے وہ صوبہ اسی کو دیا جائے گا. اب آسام، یو پی، سی پی، مدراس، بمبئی، بہار ہے، اڑیسہ، یہ سارے ہندوؤں کے تھے تو انہیں ہندوستان کو دیا. اب نیچے آتے ہیں بھیا کیا کہتا ہے. دوسرا ہے آپ کا صوبہ پنجاب. اب صوبہ پنجاب کو 2 حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا. مسلم اکثریتی علاقوں کو اس نے پاکستان کو دے دیا، پاکستان والے پنجاب کو دیا، اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کو اس نے ہندوستان والے پنجاب کو دے دیا. مسلم اکثریتی علاقوں کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اس نے اعلان کیا. یہی تھا دوسرا اس کا. اب پنجاب 2 پنجاب پہ آپ نے سنا ہوگا، ایک انڈیا میں ہے تو دوسرا پاکستان میں ہے. انڈیا والا پنجاب اس میں اکثریت کس کی تھی؟ ان پنجاب والوں کی تھی جو زیادہ تر ہندو تھے، یعنی کہ ہندو اور سکھ تھے. تو جو مسلمان والا پنجاب ہے وہ اب یہاں پہ ہو پاکستان میں جو پنجاب ہے وہی پنجاب ہے. تیسرا تھا صوبہ بنگال. صوبہ بنگال کے مستقبل کا فیصلہ بھی پنجاب کے انداز میں کیا گیا کہ بھیا مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ مشرقی بنگال جو آپ کا بنگلہ دیش ہے، اور مسلم اقلیتی جس میں مسلمان کم ہیں وہ مغربی بنگال نامی صوبے میں شامل ہونا تھے جو بھارت میں، جیسے کہ کلکتہ ہے، دوسرے شہر ہیں اس کے بڑے بڑے، کلکتہ بھی اس کا صوبہ ہے. تو وہ مشرقی بنگال کا ہی صوبہ بنگال کا ایک حصہ تھا. تو اکثریت کے حساب پر وہاں پہ کیا گیا. مسلمان جس اکثریت میں تھے تو وہ بنگلہ دیش تھا، مسلمان اقلیت میں تھے تو وہ آپ کا کلکتہ تھا. مغربی بنگال تھا جو انڈیا میں ہے. مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو بنگلہ دیش تھا آپ کا، اسے مشرقی بنگال کہتے تھے. تو چلیے نیچے دیکھتے ہیں کہ چوتھا کیا تھا.
اچھا، چوتھا تھا آپ کا صوبہ سندھ. اب یہ صوبہ ہے سندھ. صوبہ سندھ کے ممبران اسمبلی کو حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے جس ملک سے اپنے صوبے کو وابستہ کرنا چاہے تو کر لے. اب صوبہ سندھ کو کے جو ممبران تھے اسمبلی کے، انہیں حق دیا گیا کہ بھیا آپ پاکستان چنو یا ہندوستان چنو، دونوں میں سے ایک چنو، آپ کو جو ہے نا اختیار ہے. پھر آتے ہیں بلوچستان پر. بلوچستان کو ابھی مکمل صوبائی درجہ نہیں ملا تھا، اس وقت بلوچستان کوئی صوبہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، طے پایا کہ وہاں شاہی جرگہ بلایا جائے گا. نیز کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ارکان کی رائے جان لی جائے گی. ان کی مرضی کے مطابق بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. یعنی کہ بلوچستان بھیا اس وقت کوئی صوبہ نہیں تھا، اسے کوئی صوبائی درجہ ملا ہی نہیں تھا. بس شاہی جرگے بلائے گئے اور میونسپل کمیٹی میں کیا کیا گیا، ارکان کی رائے لی گئی کہ کس کے ساتھ انہیں شامل ہونا ہے. تو بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ یہی ہوا. تو چلیے نیچے جاتے ہیں. بھیا گاؤں ہیں کتوں کی آواز اور بھی گدھوں کی آواز تو آتے رہتے ہیں، تو مائنڈ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیے. سلٹ آسام کا ضلع سلٹ مسلم اکثریتی تھا اور وہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا تھا. جون 1947 کے منصوبے میں طے پایا کہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے کا فیصلہ خود کر لیں. اب سیلٹ اور صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا ہے، ان کو ریفرینڈم کے ذریعے کیا کیا گیا، شامل کیا گیا کہ بھیا عوام کی رائے لی گئی کہ آپ کو ہندوستان میں جانا ہے یا پاکستان میں. تو سیلٹ کا فیصلہ بھی یہی ہوا. اب صوبہ سرحد کا فیصلہ بھی کچھ اس طرح تھا، یعنی کہ خیبر پختونخوا. شمالی مغربی سرحدی صوبے کے عوام کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کا حصہ بن جائے. 1 منٹ. حصہ بن جائے. اس کے بعد آتے ہیں کہ ریاستیں. اب یہ ریاستیں کیسے ہوئی؟ تو انگریزوں کے دور میں لگ بھگ 600 ریاستیں تھیں. یہ سوال بار بار آ رہا ہے، میں نے کافی دفعہ MCQs میں دیکھا تھا کہ بھیا جو پرنسلی اسٹیٹس تھے بر صغیر میں کتنے تھے. MCQs میں آتا ہے 600، 500 یا 400. تو کافی بچے غلط جواب دیتے ہیں. تو اس کا صحیح آنسر ہے 600 ریاستیں پورے بر صغیر میں اس وقت تھے انگریزوں کے دور میں، جہاں نواب اور راجے حکومت کرتے تھے. وہ داخلی طور پر با اختیار تھے لیکن انہیں خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں تھا. اب اپنے اندرون جو ان کا جو ریاست تھا وہاں پہ ان کو پورا اختیار تھا، لیکن باہر جانے کے لیے انہیں کوئی اختیار نہیں تھا. تو کچھ ایسی ریاستیں تھیں، 600 ریاستیں اس وقت انگریز میں، ایسی ریاستیں انگریز دور میں تھی بر صغیر میں. ہر ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے تو ہر ریاست کو کیا گیا، 600 جو ریاستیں تھیں جہاں نواب راجے وغیرہ رہتے تھے، انہیں داخلی تو مطلب اختیار تھا لیکن خارجی انہیں اختیار نہیں تھا. ہر ریاست کو دیا گیا تھا کہ وہ جس ملک میں چاہے رہ سکتا ہے، اسے علاق کر سکتا ہے. اگر وہ پاکستان میں چاہے تو پاکستان سے علاق کرے، اگر وہ ہندوستان میں چاہے تو ہندوستان سے علاق کرے، وہ اس کی مرضی ہے. اسے یہ حق دیا گیا تھا ریاست کو. کتنے ریاست تھے؟ ٹوٹل 600 اسٹیٹس تھے اس وقت انگریزوں کے دور میں. تو اسے ذہن میں ڈالو. چلیے جی نیچے جاتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. تو جون 1947 کے منصوبے پر عمل کتنا ہوا؟ کتنے لوگوں نے اس بات پر عمل کیا کہ بھیا یہ پلان تو بالکل زبردست ہے؟ جون 1947 کے منصوبے پر عمل. سب سے پہلا تھا کہ غیر مسلم اکثریتی صوبے تو ہندوستان کا حصہ بننے ہی تھے، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تمام غیر مسلم اکثریتی صوبے ہندوستان کا حصہ بنا دیے گئے. ایک تو عمل یہی ہوا. دوسرا عمل یہی ہوا کہ سیلٹ میں ریفرینڈم ہوا، عوام کی بہت بڑی اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو ضلع سیلٹ کو مشرقی پاکستان سے ملک کر دیا. اب اسے بنگلہ دیش میں شامل کر دیا گیا ریفرینڈم کے ذریعے. یہ بھی ٹھیک ہے. سندھ کی اسمبلی کے ارکان نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شرکت کے حق میں ووٹ دیا. یہ بھی تو ٹھیک ہے. بلوچستان میں شاہی جرگی اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ارکان نے پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ دیے. اس طرح بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا.
یہ بھی گڈ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں عوام سے براہ راست ریفرنڈم کے ذریعے رائے مانگی گئی، انہوں نے پاکستان کے حق میں رائے دی، اس طرح یہ صوبہ بھی پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہونا تھا، یہ ہوا نہیں تھا۔ اس مقصد کے لیے سر ریڈ کلف ایک انگریز وکیل کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اب بھیا یہ جو پنجاب اور بنگال تھا، یہ مسئلہ فی الحال پروسیس میں تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک وکیل کو لایا گیا جس کا نام تھا سر ریڈ کلف، ٹھیک ہے۔ اس کی مدد کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس نے دو افراد کو نامزد کیا، 2 افراد کانگریس والوں نے دے دی اور 2 افراد کس نے دے دی؟ مسلم لیگ والوں نے دے دی کہ بھیا آپ جاؤ اور یہ جو فیصلہ ہوگا حد بندی کا وہاں پہ آپ جاؤ۔ تو کون کون سے تھے مسلم لیگ کے اور کون کون سے تھے انگریز کے، ان کے نام بھی آپ جان لو۔ ایم سی کیوز میں ایسا کافی دفعہ آئے گا کہ بھیا کون سا جو ہے نا انگریز تھا جس نے یہ فیصلہ کیا حد بندی کا، اور مسلم رہنما کون کون تھے، اور انگریز جو تھے کانگریس کے کون کون سے تھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ثالثی حد بندی کمیشن نے پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا۔ اب جو ثالثی کمیشن جو تھی، وہ کمیٹی جو بٹھائی گئی تھی سر ریڈ کلف کے اس میں سربراہی میں، تو اس نے پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا۔ سر ریڈ کلف نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے کانگریسی رہنماؤں کے اشاروں پر فیصلے دیے۔ اب سب سے بڑی غلطی یہاں پہ یہی ہوئی ہے کہ سر ریڈ کلف جو تھا اس نے جو ہے نا بدنیتی کی پاکستان سے، کانگریس کے اشاروں پہ اس نے فیصلے کرنے شروع کر دیے اور بعض مسلم اکثریتی علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا۔ اب جو مسلم اکثریتی علاقے پنجاب کے تھے وہاں سے پاکستان کو اس نے پاکستان سے ان کو نکال دیا، ہندوستان میں ڈال دیا۔ اب اس نے جو حد کھینچا وہ بالکل ہی غلط حد کھینچا، کیونکہ یہ اس کی بدنیتی تھی۔ وہ کانگریس کے اسے اشاروں پر جو ہے نا ناچنا تھا، اس کے اشاروں پہ جو ہے نا اسے فیصلے کرنے تھے، تو اس لیے اس نے مسلم اکثریتی جو علاقے تھے انہیں پاکستان سے محروم کر دیا۔ کیونکہ اسے ثالث تسلیم کیا جا چکا تھا، اس لیے قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کو پوری طرح مان لیا۔ قائد اعظم نے اسے مان لیا کہ بھیا ایک تو اسے جو ہے نا ثالث مقرر کیا گیا ہے تو لازماً مجھے یہ ماننا پڑے گا۔ یہ کام جو ہے نا ایک غلط ہوا تھا، یہ عمل جو ہے نا ایک غلط ہوا تھا۔ ریاستوں میں سے بہت بڑی تعداد نے از خود دونوں میں سے کسی ایک ملک سے علاقہ کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر، ریاست حیدرآباد، دکن، ریاست جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناودھر اور کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ کچھ ریاستیں تھیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ کون کون سی تھی؟ وہ یہی ریاستیں تھیں، جموں کشمیر تھا، حیدرآباد تھا، جوناگڑھ تھا، منگرول تھا، ریاست مناودھر تھا۔ انڈیا نے بعد ازاں اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا؟ فوج کشی کی، ان ریاستوں پر اس نے قبضہ کر لیا فوج کے زور پر۔ ریاست جموں کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ اب ریاست جموں کشمیر ایک ایسا ریاست تھا جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے، باقی جو ہے نا اقلیت میں مسلمان تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست، کون سا ریاست؟ جموں کشمیر کے حوالے سے اس نے کیا کیا؟ حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا۔ پاکستان نے کہا کہ بھئی جموں کشمیر تو اس میں مسلم اکثریت زیادہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ عوامی حقوق کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کا موقف رہا کہ ہر ریاست کے عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے اور انہی کی مرضی سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھیا جو انسان ہے، جو عوام ہے کشمیر کے، ان کو بھی جو ہے نا حق خود ارادیت دینا چاہیے، ان کی بھی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس ملک سے جو ہے نا ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم نے سوال اٹھایا تھا ایسا۔ تو یہاں تک تو کلیئر ہے۔ اس کے بعد ایک نیا آتا ہے آپ کا قانون آزادی ہند۔ تو یہ ہو گیا آپ کا جو ہے نا 3 جون پلان آپ کا تھا، ٹھیک ہے، اس پر پورا جو ہے نا عمل درآمد ہوا، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی عمل ہوا، اس کی باتوں کو مان لیا گیا، اور یہ بن گیا آپ کا 3 جون 1947 کا پلان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر نوٹس بناؤ گے اور اس کے جو ہے نا سوال کو آپ کو کہیں بھی اگر ملے تو آپ اسے
حل ضرور کر سکو گے. میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر اس کے اوپر نوٹ بنا سکو گے تو اس کے اوپر آپ سوال کے جواب کو لکھ سکو گے اپنے آپ سے. تو امید کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. فی الحال ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.